मेरा नाम समीना है। हम लोग कोयटा में रहते थे। वैसे हम लोगों का ताल्लुक पंजाब से था, लेकिन आजकल हम यहाँ शिफ्ट हो गए मेरे शौहर के कारोबार की वजह से। ये घर मेरे शौहर के हिस्से में आया था, जो उनके मरहूम दादा जान का था। काफ़ी पुराना था और बिल्कुल ही पुरानी तर्ज तामीर पर बना हुआ था। इसकी 3 मंजिलें थीं। हमने सोचा कि फ़िलहाल नए शहर में आए हैं और आमदनी का फ़िलहाल कोई पक्का ज़रिया नहीं था। मेरा शौहर भी कोई अच्छी नौकरी तलाश कर रहा था, इसलिए सोचा कि एक मंजिल किराए पर दे देते हैं। मेरा शौहर थोड़ा शक्की मिजाज का था, इसलिए उसका कहना था कि मुझे ऐसे खानदान को घर किराए पर नहीं देना है जिसमें ज्यादा मर्द हों। मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक खानदान है जो मुस्तहिक भी है और काफी अच्छे लोग हैं। ये पठान फैमिली थी। इसमें मियाँ बीवी और 5 बच्चों के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे बच्चों से बहुत प्यार था और मेरे बच्चे भी नहीं, जबकि हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैंने अपने शौहर से बात की। उसका कहना था कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। एक ही मर्द होगा तो सुबह शाम घर में तो नहीं बैठा होगा। सुबह काम पर जाएगा, रात को वापस आएगा। बच्चे हैं उस औरत के, तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। मैंने कहा कि हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हम लोगों ने उनसे बात कर ली। उस औरत का नाम गुलबानो था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और शायद उसकी शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये 5 बच्चे उसके हैं। उस औरत ने अपने हाथों पर ऐसे मेहंदी लगाई हुई थी जैसे मेहंदी को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर बैठी रही हो, और बस उसकी हथेलियां लाल हो गईं। उसके पैरों के तलवे भी लाल थे और वो बहुत ही ज्यादा हसीन औरत थी, लेकिन दिखने में कोई इतनी ज्यादा मासूम नहीं लग रही थी। अच्छी समझदार औरत लग रही थी। हम लोगों ने किराया वगैरह की बात कर ली। मैंने बार बार चाय का पूछा, लेकिन उसने कहा नहीं, उसका शौहर बाहर मेरे शौहर के साथ बाकी के मामला तय कर रहा था। हमने उन लोगों को घर दे दिया और 2 दिन के अंदर ही वो लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। मुझे लगा कि ज्यादा सामान नहीं होगा उन लोगों का, इसीलिए इतनी जल्दी उन्होंने सब कुछ कर लिया। लेकिन जब मैं ऊपर गई तो हैरान रह गई। उनका घर तो सामान से भरा हुआ था। उनके पास इतना सामान था कि जितना हमारे पास भी नहीं था। मुझे तो बताया गया था कि ये लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन सामान तो उनके पास बहुत ज्यादा था। फिर मैंने कहा कि सामान ज्यादा होने से थोड़ी ना कोई अमीर गरीब हो सकता है, अच्छे वक्तों का सामान बनाया होगा। पर एक बात बहुत अजीब थी कि वो घर में कुछ भी नहीं पकाती थी, लेकिन बाहर से भी कभी कुछ नहीं लाती थी। उसके घर में 5 बच्चे थे जो सारे ही खाने पीने वाले थे, लेकिन वो घर में खाना ही नहीं बनाती थी। एक दिन तो मैंने पूछ लिया कि कुछ बनाया है तो मेरे लिए भेज दे, तो उसने कहा कि मैं भेजती हूँ। लेकिन मुझे पता था कि उसने नहीं बनाया होगा, क्योंकि अभी तक उनके घर में गैस कनेक्शन लगा ही नहीं था। और ये बात उनको पहले दिन ही कह देनी चाहिए थी कि गैस कनेक्शन नहीं है तो लगवा दें। मेरे शौहर की सुस्ती थी, क्योंकि मीटर पड़ा हुआ था, सिर्फ उसको लगवाना था। मैंने उसे कहा था कि पहले ही लगवा दें। उसका कहना था कि जब वो लोग कहेंगे तो मैं लगवा दूंगा। लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया था, उन्होंने नहीं कहा था। इसका मतलब खाना बाहर से आ रहा था। लेकिन जब मेरे लिए उन्होंने खाना भेजा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। पूरा ट्रे खाने से भरा हुआ था। उसमें कोरमा भी था, बिरयानी भी और मीठे में हलवा भी था। ये खाना बाहर का तो नहीं लग रहा था। मैंने ये खाना खाया तो मेरा दिल किया कि मैं सांस भी ना लूं और बस खाना ही खाती रहूं। और सबसे मजेदार तो वो हलवा था, जिसे खाकर मैं इतनी गहरी नींद सो गई। मुझे कोई बेहोशी तारी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुकून आ गया। जब इंसान को सुकून आता है तो वो गहरी नींद सो जाता है। मैंने अपने शौहर को ये बात बताई तो उसने कहा कि पठान औरतें बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, तुम थोड़ा मेरे लिए भी रख देती। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फिर किसी दिन मंगवा लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी वो खाना खा लो। उन लोगों के आने से मुझे भी तसल्ली थी। सोचा था कि ऊपर जाऊंगी, बातें वगैरह करूंगी। औरत तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब एक दफा मैं ऊपर गई तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और वो अपने बच्चों को भी नीचे नहीं भेजती थी। जिस औरत ने मुझे उसके बारे में बताया था, उसने कहा था कि हमारे मोहल्ले में पहले रहती थी और काफी लोगों के घर में काम भी करती थी, लेकिन उन लोगों की हरकतें काफी मशकूक थीं। एक रात को हम दोनों मियाँ बीवी की आंख खुल गई
کیونکہ ہم نے جو شور سنا اس کو سن کر ہم فوراً سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی عورت درد سے چلا رہی تھی، اور جس طرح سے چلا رہی تھی پتہ چل رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ شاید وہ بچہ پیدا کر رہی تھی اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ جب وہ عورت ہمارے گھر آئی تو اس نے بہت بڑا برقع پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا نہیں، شاید وہ اس ٹائم حمل سے تھی، اسی لیے اس کے گھر سے اس وقت ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیکن رات کے اس وقت وہ بیچاری اس حالت میں تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں جانا چاہیے، آخر کو تم بھی ایک عورت ہو اور اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور جاتی ہوں۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اوپر جانے کی تیاری کی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ جب میں نے جا کے دروازے پر دستک دی تو کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں یہاں تک کہ پریشان ہو کر واپس بھی آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم دوبارہ جا کر دستک دو، کل کو کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر سب کہیں گے کہ ہمسایوں نے ہی نہیں پوچھا۔ میں نے پھر سے دستک دی تو اس دفعہ اس کی بڑی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ امی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا امی تو سو رہی ہیں۔ آپ کو امی سے کوئی کام تھا؟ میں نے کہا کہ تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ابھی تو ان کی طبیعت کافی خراب ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ تو کب سے سو رہی ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہوئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ لوگ واقعی برآمدے میں چارپائی ڈال کے پنکھا لگا کے سکون سے سو رہے تھے۔ بچی کی شکل سے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی نیند سے جاگی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں واپس چلی گئی۔ بہت حیران ہوئی، میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ تو سو رہی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے کو بھی اپنے ساتھ سلایا ہوا تھا۔ میں نیچے آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا ہوا؟ میرے شوہر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ جب تک میں واپس نہیں آتی وہ کیسے سوتا؟ میں نے اسے جب یہ ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ آواز تو اوپر سے آ رہی تھی اور اسی عورت کی آ رہی تھی، یہ پشتوں میں کچھ بول بھی رہی تھی، وہ شاید درد میں بولے جانے والے الفاظ تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے خود یہ آواز سنی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی وہ آواز آئی تھی اور آپ تو گہری نیند میں تھے، لیکن میں تو سوئی بھی نہیں تھی، ابھی تو میری آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ وہم کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نے خود دیکھا اس عورت کو؟ میں نے کہا کہ ہاں، وہ سکون سے سو رہی تھی، اس کو دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اتنے درد سے چلا رہی تھی یا پھر اس نے بچہ پیدا کیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ اچھا چھوڑو، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں وہم ہوا ہو۔ ہم دونوں ہی اس بات پر کافی حیران تھے، لیکن اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سکون سے سو گئے، اور میرے پاس کیونکہ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، مجھے پتہ لگانا ہی چاہیے تھا کہ چکر کیا ہے۔ اگلے دن میں نے میٹھے میں کچھ بنایا اور وہی دینے کے بہانے میں اوپر چلی گئی۔ جب بھی میں اوپر جاتی تھی تو وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے، لیکن آج انہوں نے دروازہ کھول دیا، عزت سے مجھے بٹھایا۔ میں آس پاس دیکھنے لگی، کہیں سے بھی کوئی ایسی حرکت یا بات نظر نہیں آ رہی تھی جس سے یہ اندازہ ہو کہ اس گھر میں ابھی کوئی نومولود بچہ ہوا ہے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، آج اس نے برقع نہیں پہنا ہوا تھا، وہ تو بہت ہی زیادہ دبلی پتلی تھی، ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے ابھی ابھی ایک بچہ پیدا کیا ہو۔ اس نے کہا کہ رات کو آپ آئی تھی، میری بیٹی نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ کسی تکلیف میں ہیں، اسی لیے میں پوچھنے کے لیے چلی آئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا احساس کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے بھی شک تھا شاید وہ جھوٹ بول رہی تھی اور بہت صفائی سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن کوئی یہ بات کیوں چھپائے گا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، اس کی بڑی بیٹی بیٹھ کے برتن دھو رہی تھی اور باقی بچے بھی ادھر ادھر اپنی مستی میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ اسکول نہیں بھیجتی ہیں ان بچوں کو، آج تو چھٹی کا دن بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ان کے باپ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، پڑھائی تو کروانی چاہیے۔ وہ کہتی پٹھان پڑھائی نہیں کرواتے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئٹہ میں بہت بڑے بڑے اسکول تھے، کالج تھے، یونیورسٹیاں تھیں۔ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ پڑھائی کروانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن شاید ان کے شوہر کو ہی سمجھ نہیں آئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے چائے بنائی، وہ چائے بھی بہت ہی زیادہ مزیدار تھی۔ میں چائے پی کر غنودگی میں آ گئی، مجھے بہت نیند آ گئی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، 1 گھنٹہ سو گئی۔ اس کے بعد شوہر آیا تو اس کو بتایا کہ میں اوپر گئی تھی اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
اس نے کہا کہ چھوڑو، ہمیں ہی وہم ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے آواز کہیں اور سے آ رہی ہو۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے چائے کس پر بنائی تھی، کیونکہ ابھی تک گیس کنیکشن کی بات نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ ان کے گھر سے کوئی باہر بھی نہیں جاتا تھا۔ شوہر اس کا رات کو گھر آتا تھا کہ یہ پورا دن کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لیتے رہتے تھے۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ بہت غریب ہیں، لیکن ہمیشہ ان کے گھر میں ایسا کھانا بنا ہوتا تھا جیسے شادی والے گھر میں بنتا ہے، اور وہ بھی اتنا مزیدار۔ اس عورت کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ یہ سارے بچے اس نے پیدا کیے ہیں، اور اس کے بچے بھی بہت زیادہ حسین تھے۔ ایک دن میرے گھر میں میرے شوہر کی پھپھو آ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیوں گھر کرائے پر دے دیا، ہمیں دے دیتے۔ لیکن میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ عورت میرے ساتھ رہے، کیونکہ وہ بہت ہی فسادی عورت تھی۔ میری کوئی ساس نہیں تھی، تو میں کیوں اس کو اپنے گھر بلا کر ایک ساس کا انتظام کر لیتی۔ وہ اس بات پر غصہ ہو گئی، باتوں باتوں میں مجھے تانے دینے لگی۔ اس نے مجھے بہت بری بری باتیں سنائی، لیکن اس طرح کی میں اس کو جواب ہی نہیں دے پائی۔ اس کے بعد وہاں سے واپس چلی گئی۔ شام ہوئی تو میرا موڈ خراب تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا کہ وہ مجھے بانجھ کہہ رہی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں کچھ؟ اس نے کہا جھوٹ تو نہیں ہے، ہماری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا، ہم دونوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے، اور مسئلہ تمہارے اندر تھا، میرے اندر نہیں۔ لوگ بات تو کریں گے، جب کوئی بات نہیں ہوتی تب بھی لوگ بات کرتے ہیں، تو پھر جب بات ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ بات کریں گے۔ میرے شوہر کے ساتھ میری پسند کی شادی نہیں تھی، اور وہ شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ صرف شوہر کی طرح ہی پیش آتا تھا۔ اس نے کبھی احساس نہیں کیا میرا۔ محبت کی بات نہیں کہ گھر میں پیسے دے دیتا تھا اور اپنا حق لے لیتا تھا، اور اس کو گھر کے کام کیے ہوئے چاہیے ہوتے تھے۔ وہ مطمئن تھا کہ چلو میرے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بیوی کے اندر ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں ساری رات روتی رہی اور صبح بھی جلدی جاگ گئی۔ ابھی تو صبح کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ برآمدے سے اوپر والوں کی بالکنی نظر آتی تھی۔ اللہ کو اپنا حال دل سنا رہی تھی۔ جب آمین کہنے کے لیے اوپر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اوپر والوں کی بالکنی پر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا چڑھا ہوا تھا اور وہاں سے گرنے والا تھا، کیونکہ 2-2.5 سال کے بچے کو کیا پتا تھا کہ اس نے کہاں پاؤں رکھنا ہے۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ میں فوراً اوپر کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ اگر میں ایک بھی پل کی دیر کرتی تو وہ بچہ وہاں سے نیچے گر کر مر جاتا۔ میں تو حیران اس بات پر بعد میں ہوئی کہ بچہ اس ٹائم بالکنی میں کیا کر رہا تھا اور اوپر کیوں چڑھا تھا۔ پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو اس دفعہ بھی وہی سب ہوا۔ میں نے فوراً ایک ہی سانس میں کہا کہ آپ کا چھوٹا بچہ بالکنی کی گرل پر چڑھا ہوا ہے، وہاں سے نیچے گر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کون، احمد؟ میں نے کہا ہاں وہی، وہ جو سب سے چھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا پر وہ تو سو رہا ہے۔ جب انہوں نے اشارہ کیا چارپائی کی طرف تو میں حیران رہ گئی۔ وہ وہاں پر سو رہا تھا اور اس کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ کافی گہری نیند سو رہا ہے اور کافی دیر سے سو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میں نے تو اس کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ نیچے گرنے والا تھا، تبھی تو میں اوپر آئی ہوں بھاگ کر۔ وہ لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہوں۔ انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اور مجھے گل بانو نے کہا کہ لگتا ہے آپ نیند میں ہیں، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، آپ جا کر آرام کریں۔ میں بھی عجیب سی حالت میں آ گئی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ جب میں نیچے آ رہی تھی تو میرا شوہر مجھے مل گیا۔ اس نے کہا کہ تم کیا کرنے گئی تھی اس وقت؟ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، تم ویسے بھی تو اس ٹائم جاگتی نہیں ہو سکتا ہے وہم ہوا ہو۔ میں نے کہا کہ میں نیند سے جاگ گئی تھی، لیکن باہر بیٹھی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ بچہ اوپر دیوار پر چڑھا ہوا تھا اور نیچے گرنے والا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور اس نے کہا کہ شاید تم پریشان ہو، بچے کے موضوع پر بات کر رہے تھے، اس لیے تمہیں اس طرح کا خواب آیا ہوگا۔ مجھے معاف کر دو، ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرا شوہر مجھے واپس کمرے میں لے گیا اور کہا کہ ابھی تو 6 بجے ہیں، ہم 8 بجے اٹھا کرتے تھے، تم سکون سے سو جاؤ۔ لیکن مجھے اس کے بعد نیند نہیں آئی، میں پورا دن اسی بارے میں سوچتی رہی، اور 2 دن کے بعد میں نے اس احمد کو سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ اس دفعہ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا کہ اس دفعہ مجھے کوئی وہم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ تم اس دن اوپر کیا کر رہے تھے؟
वैसे तो ये बेवकूफ़ी थी। 2.5 साल का बच्चा मेरी बात का क्या जवाब देता? वो भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने मेरी गोद से उतरने की कोशिश की। मैंने उसे नीचे उतार दिया, लेकिन इसके बाद उसने ऐसी हरकत की कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने मेरे पेट पर थपकी दी और हंसकर बोला, सब ठीक हो जाएगा। मैं शिशदर रह गई कि उसने ये बात कैसे कर दी, और उसने मेरे पेट पर थपकी देकर ये क्यों कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं हैरान खड़ी थी कि वो भागकर ऊपर चला गया। मैं इस बात से बहुत हैरान थी। मैंने ये बात भी अपने शौहर को बताई, तो उसने कहा कि तुम पागल हो, उन लोगों के पीछे पड़ गई हो, उनके बारे में सोच रही हो। क्यों हमेशा उनके बारे में सोचती रहती हो? बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। वो छोटा सा बच्चा है, अभी बोलना सीख रहा है। उसने कुछ बोल दिया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ और बोलते हैं, लेकिन माँ बाप को या किसी और को कुछ और ही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहते हैं। मेरे शौहर ने मुझे बाकायदा कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने सोच लिया कि मैं अब इसको कोई बात नहीं बताऊंगी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था बहुत अजीब था। इसी तरह 2-3 महीने गुजर गए और 2-3 महीने तक मैंने उन लोगों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखा और घर में भी ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन एक रात फिर से मुझे गुलबानों के चिल्लाने की आवाज आई, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात आई थी। इस दफा मैं ऊपर तो नहीं गई, लेकिन मैंने इस आवाज को बहुत गौर से सुना और वो पश्तो में कुछ बोल भी रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। मैं बिल्कुल उनके दरवाजे के पास गई और जाकर आवाज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। इतनी तो आ रही थी कि कोई सुन सकता था। हमारे साथ वाले भी पठान थे, लेकिन उनके घर में ना तो कोई जवान औरत थी और ना ही कोई बच्चा। मैं एक दिन उनके घर चली गई। वहां पर एक औरत बैठी थी जिसे थोड़ी बहुत उर्दू आती थी। मैंने उससे थोड़ी बातचीत की और थोड़ी तमहीद बांधी। मैंने कहा कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे बस आपसे पूछना है, एक बात है उसका तर्जुमा करवाना है। वो बात पश्तो में कही गई है और मुझे आपसे पूछना है कि इसकी उर्दू क्या है। वो मेरी बात को ठीक से समझी नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ गई कि मैं बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा काम क्या है। मैंने कहा कि आप मुझसे कोई सवाल मत कीजिएगा, मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं खुद उलझी हुई हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। मैंने उनको रिकॉर्डिंग फुल आवाज करके सुनाई तो उनके कानों में वो आवाज गई। मैंने कहा कि औरत बहुत तकलीफ में चिल्ला रही है, ये पश्तो में क्या कह रही है। तो उस बूढ़ी औरत ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि बेटा, आवाज से ही लग रहा है कि ये शायद बच्चा पैदा करते हुए चिल्ला रही है और ये बोल रही है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे की जान को कोई खतरा ना हो, और अल्लाह से दुआ कर रही है कि बच्चा जल्दी जल्दी खैर आफियत से पैदा हो जाए। मैंने उनको कहा कि मैं आपको एक दिन सारी बात जरूर बताऊंगी, आप परेशान मत होइएगा और ये बात किसी को मत बताइएगा। आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं वहां से वापस आ गई थी। ये भी अजीब बात थी कि मैं तो ऊपर जाती रहती थी, लेकिन गुलबानो कभी भी नीचे नहीं आती थी और अपने किसी बच्चे को भी मेरे पास नहीं भेजती थी। वो छोटा बेटा शायद खुद ही सीढ़ियों से नीचे आ गया था। मुझे आजकल रात को नींद नहीं आती थी, मेरी आंख खुल जाती थी, मुझे अजीबोगरीब किस्म की आवाज आया करती थी, मुझे डर महसूस होता था और मुझे ये भी पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कि ये औरत कहीं से बच्चे उठाकर तो नहीं लाती थी। जब हम बहुत छोटे थे तो हमें डराया जाता था कि कूड़ा उठाने वाले तुम्हें आकर ले जाएंगे। मुझे वैसा डर इस वक्त महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक दिन मेरा शौहर भी बैठा हुआ था, जब ऊपर से उन्होंने खाने की कोई चीज भेज दी। मैं बहुत खुश हुई कि आज मेरा शौहर भी खा लेगा और उसे भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। जब मैंने देखा तो वो बिरयानी थी। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे भूख लगी है। मैंने कहा कि आज तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। मैंने उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा कि ये तुमने बनाई है। तो मैंने मजाक में कहा कि हाँ, मैंने बनाई है, बाद में बताऊंगी कि ये ऊपर से आ गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा तारीफ होने वाली थी। इसी बहाने मेरा शौहर मेरी कोई तारीफ कर लेता, वरना तो वो मेरी तारीफ करता ही ना था, ना पकाए हुए खाने की, जबकि मैं भी कोई बुरा खाना नहीं बनाया करती थी। लेकिन कुछ देर बाद वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई।
اس نے جیسے ہی پہلا منہ میں نوالا ڈالا تو ایسا لگا کہ جیسے وہ الٹی کر دے گا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ٹھیک سے؟ کہنے لگا کہ یہ کھانا کھانے کے قابل ہی نہیں ہے تو کیسے ٹھیک سے کھاؤں، اتنا برا ذائقہ آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 20 دن پرانا ہے، کہ تم نے پھینکنے کے لیے تو نہیں رکھا تھا اور تم نے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ شکل سے پھینکنے والا کھانا لگ رہا ہے، تو میرے شوہر نے کہا کہ شکل سے ہی تو برا لگ رہا تھا، لیکن تب میں نہیں بولا کہ شاید ذائقہ اچھا ہو، لیکن اس کا ذائقہ تو بالکل ہی بیکار ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اوپر والوں نے بھیجا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم تو بہت تعریفیں کر رہی تھی ان کے کھانے کی، اب کہہ رہی ہو کہ انہوں نے بھیجا ہے، اتنا گھٹیا کھانا بھیجتے ہیں وہ تمہیں۔ میں حیران رہ گئی، میرے شوہر کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا میں نے دال بنائی ہے، میں لاتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب تم سونے کی پلیٹ میں بھی رکھ کے لے آؤ، تو فائدہ نہیں، میرا منہ کا ذائقہ خراب کر دیا، پورا مہینہ نہیں ٹھیک ہوگا، میں باہر سے کچھ کھا لوں گا۔ وہ غصے سے چلایا، مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن میں حیران تھی اس بات پر کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ کھانا میں پھینکنے لگی کیونکہ میرے شوہر کے مطابق وہ کھانے کے قابل نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کا ایک نوالا منہ میں ڈالا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی طرح ہی بہت زیادہ مزیدار تھا۔ پھر میرے شوہر نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ اسے مذاق کرنے کی عادت نہیں تھی اور اس کی شکل سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہو۔ وہ مذاق کیوں کرے گا بھلا؟ یہ بھی کوئی مذاق تھا؟ میرا دماغ گھوم چکا تھا۔ میرے ساتھ وہ حرکتیں ہو رہی تھیں جو کسی کے ساتھ بھی ہوں گی تو وہ پاگل ہی ہو جائے گا۔ اب اگر میں اپنے شوہر کو بتاتی کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ مجھے تو کھانا بھی مزیدار لگ رہا ہے تو اس نے یقین کر بیٹھنا تھا کہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ وہ پہلے ہی اسی بہانے میں تھا کہ 2 سے 4 سال اور گزر جائیں پھر لوگوں کو یہ کہہ سکے کہ میری بیوی سے مجھے بچے نہیں ہو رہے تو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہی ڈر ہمیشہ مجھے کھائے جاتا تھا۔ اگر میں اس کو اس طرح کی باتیں کرتی تو شاید اس سے پہلے ہی بہانہ مل جاتا کہ میری بیوی تو پاگل ہو گئی ہے، اس لیے میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں نظر انداز کرنے والی نہیں تھی، اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے گل بانو کے خاندان کو آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور 6 مہینے میں اس نے 2 بچے پیدا کیے، اور وہ 2 بچے کہاں گئے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا، اور اس نے یہ بات چھپائی ہے کیونکہ اگلے دن میں پھر سے اس کے گھر گئی تھی، اور اس دفعہ بھی میری آنکھیں جاسوسی کر رہی تھی، لیکن گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اور گلبانو کو دیکھ کر بھی ایسا لگتا تھا کہ اس نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا ہے، لیکن اپنے کانوں سے آواز سنی تھی میں نے، اور اس بات کا بھی یہی مطلب تھا جو مجھے ترجمہ کر کے بتائی، اس لیے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ معاملہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ان کے گھر میں اتنی قیمتی چیزیں تھیں، ان کے گھر میں ایسا کھانا پکتا تھا جیسے کسی سیٹ کے گھر میں بھی نہیں ہوتا، جبکہ گھر میں نہ تو لکڑی جلاتے تھے اور نہ ہی ہم سے گیس کا کنیکشن لیا تھا۔ پھر یہ کھانا کس ٹائم بناتے تھے؟ ان کے گھر سے باہر کوئی سبزی یا گوشت لینے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا، کپڑے بھی ان کے قیمتی تھے، اور اس بچے نے جو بات کی اس کا کیا مطلب تھا؟ اب ان سارے سوالوں کا جواب مجھے تلاش کرنا تھا، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کوئی غلط کام تو نہیں کرتے، اور یہ بات مجھے وہی عورت بتا سکتی تھی جس نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میری دوست تھی، میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی۔ میں نے پروگرام بنا لیا اس کے گھر جانے کا، اس کو فون کیا، اس نے کہا میں بھی فارغ بیٹھی ہوں، تم آ جاؤ۔ میں اس کے گھر چلی گئی، اور سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، مجھے ذرا ان کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے اسے پہلی بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ میرے شوہر کی طرح مجھے پاگل نہ سمجھے، کیونکہ باتیں ساری ہی عجیب و غریب قسم کی تھیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے نا۔ اس نے کہا کہ یار میں تمہیں کیا بتاؤں، بیچارے میاں بیوی غریب اور دکھی تھے، تمہیں تو پتہ ہے کہ پٹھانوں میں بہت زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے بچے پیدا نہ ہوں تو پھر اس پر کیا گزرتی ہے۔ ان دونوں کے بچے نہیں تھے، اسی لیے یہاں پر لوگ ان کو بہت تنگ کرتے تھے۔ پٹھان تو تمہیں پتہ ہے جوائنٹ فیملی میں ہی رہتے ہیں، تو وہ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، لیکن بہت تنگ تھے۔ اس کے علاوہ ساس اس کو بہت تانے دیتی تھی، گلبانو بہت زیادہ روتی تھی، اس کی ساس اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی تھی، ظلم بھی کرتی تھی، وہ ساری ساری رات روتی رہتی تھی، جاگتی رہتی تھی۔ ہماری چھت بالکل آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم اوپر سوئے ہوئے ہوتے تھے، مجھے اس کے رونے کی آوازیں آتی رہتی تھیں
2-3 دفعہ اس سے بات بھی ہوئی، کہتی تھی کہ بچے نہیں ہیں میرے، اسی لیے ذلیل ہو رہی ہوں میں۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن ان کو کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا تھا، اور پھر اس کا شوہر بہت زیادہ شک کرتا تھا، کہتا تھا کہ کہاں جا کے رہیں گے اور اکیلی جگہ پر نہیں رکھ سکتا بیوی کو، اس لیے مجھے لگا کہ وہ لوگ تمہارے لیے ٹھیک ہیں اور تم لوگ ان کے لیے ٹھیک ہو، تو میں نے تم دونوں کی بات کروا دی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تم اس طرح ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے چلی آئی ہو؟ جب میری دوست نے یہ کہا کہ ان کے بچے نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو رہی تھی، تو میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی تھی، میرے تو سر سے آسمان بھی اڑ گیا۔ میں نے کہا کہ تم اسی گلبانو کی بات کر رہی ہو نا جو جوان اور خوبصورت ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت تو وہ ہے، پر اتنی بھی جوان نہیں ہے۔ ٹینشن لے لے کر اس کی حالت کافی بری ہو گئی ہے، بہت بیمار بھی رہتی تھی۔ وہ بچے اس نے پیدا نہیں کیے ہیں، لیکن شادی کے کچھ سالوں میں بیچاری ایسی ہو گئی جیسے 10 بچوں کی ماں ہے۔ میں یہ بات سن کر بھی حیران رہ گئی، کیونکہ گلبانو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب میری دوست نے رابطہ کروایا تھا تو وہ خود بھی اس سے نہیں ملی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ 7 مہینے سے میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو ضرورت تھی، میں تمہیں نمبر دے دیتی ہوں، اور وہ لوگ خود ہمارے گھر آئے تھے۔ میری دوست کا بیچ میں صرف اتنا ہی کام تھا کہ اس نے رابطہ کیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ اس کے بچے نہیں تھے؟ تو میری دوست نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب کسی کے بچے ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے، اپنے بچوں کو کوئی چھپاتا تھوڑی ہے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ کل میرے گھر آ سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو، پریشان بھی لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ تو کیا بات ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بس میرے گھر آ جاؤ، کل بانو سے بھی مل لینا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی اچھی ہے، چلو ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ ویسے میرے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اب تم کہہ رہی ہو تو میں آ جاؤں گی۔ میں نے اپنی دوست کو کوئی بات نہیں بتائی، لیکن اسے کہا کہ وہ آ جائے تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس کے 5 بچے تھے، اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے 6 مہینے سے گلبانو کو نہیں دیکھا، تو پھر 6 مہینے میں اس نے 5 بچے کیسے پیدا کر لیے۔ اگلے دن میں نے اپنی دوست کو ایسے وقت میں بلا لیا جس میں بالکل فارغ ہوتی تھی، وہ بھی ٹائم سے آ گئی۔ میں نے کہا کہ چلو گلبانو سے ملنے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں، کل تم عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی، گلبانو سے بھی مل لیں گے، میری تم سے زیادہ دوستی ہے، میں تمہارے لیے وقت نکال کے آئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے اس سے ملاتے ہیں، پھر تم میرے پاس جتنی مرضی دیر بیٹھے رہنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چھت پر چلے گئے، گلبانو نے دروازہ کھولا اور ہمیں اس کمرے میں بٹھایا جہاں پر وہ ہمیشہ بٹھایا کرتی تھی۔ اس کا ایک بچہ باہر صحن میں ہی بیٹھا تھا۔ مجھے لگا کہ میری دوست مجھ سے سوال کرے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے، لیکن اس نے سوال نہیں کیا۔ ہم کمرے میں بیٹھ گئے، وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ اس نے کہا دیکھو کتنی خوبصورتی سے گھر کو سجایا ہے، بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں دیواروں پر لگائی ہوئی ہیں، جبکہ دیوار پر چھوٹی چیزیں نہیں لگی تھیں۔ دیوار کے اوپر شیر کی کھال لگی ہوئی تھی جو کہ کافی مہنگی ہوتی ہے، اور ایک قالین بھی چسپاں کی گئی تھی جس کو شاید ہاتھ سے بنایا گیا تھا، اور میری دوست کہہ رہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گلبانو چائے بنا کر لے آئی۔ میں حیران ہوئی کہ اس نے خود چائے بنائی تھی، ورنہ وہ اپنی بڑی بیٹی سے ہی کہتی تھی، لیکن بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بڑی بیٹی شاید اس کے گھر پر نہیں تھی، پر باقی بچے آس پاس ہی کھیل رہے تھے۔ وہ ہم سے باتیں کرنے لگی اور میری دوست نے اس سے خیر خیریت پوچھی۔ گلبانو نے کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اب سمجھ آ گئی تمہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میری دوست نے مجھے حیران ہو کے دیکھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ 4-5 بچے نظر نہیں آ رہے جو کھیل رہے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کے بچے نہیں ہیں، اور تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ بیچاری ٹینشن لے کے بدصورت ہو گئی ہے، اس کو دیکھو چہرہ کیسے چمک رہا ہے اور گھر چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ میری دوست نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کون سا کفر بول دیا ہے، جیسے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گلبانو واپس آئی تو میری دوست نے اس کو کہا کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔
اس نے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھیں، کیا بات ہے؟ تو میری دوست نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے لائی اور اس نے مجھے کہا کہ اب مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں گلبانو کے گھر میں بچے نظر آ رہے ہیں، اس کے گھر میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس چارپائی کے جس کے اوپر ہم بیٹھے تھے۔ اور کون سے بچے؟ کوئی بچے نہیں تھے۔ جب میری دوست نے یہ بات کی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے اور میں نیچے گر گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہو تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ میں تم سے مذاق کیوں کروں گی؟ وہ قسم کھانے لگی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی بھی قسم کھا لی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اور کوئی قسم نہ کھائے، اور میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ پر میں اسے وہ ساری بات نہیں بتا پائی۔ اس سے پہلے ہی جانے مجھے کیا ہوا کہ میرے منہ سے کوئی لفظ ہی برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے میرے شوہر کو کال کر دی۔ میرا شوہر گھر آ گیا اور مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شاید یہ ڈر گئی تھیں۔ خیر، مجھے دوائیں وغیرہ دی گئیں۔ میری دوست وہیں سے اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی۔ میرا شوہر میرا کافی خیال رکھ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہوں نے کوئی ٹینشن لی ہے یا یہ کسی چیز سے ڈر گئی ہیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور یہ دن اسی طرح گزر گیا۔ میری دوست کو گلبانو کے بچے، خوبصورتی اور اس کی قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گلبانو کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ غریب ہے۔ میری دوست مجھ سے مذاق کیوں کرے گی؟ کوئی نہ کوئی بات تھی، یا تو میں پاگل ہو گئی تھی یا پھر کوئی ایسی بات تھی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے ماں باپ بھی نہیں تھے اور دوست کے سامنے بات کی، اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں شوہر تھا جس سے بات کی جا سکتی تھی۔ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا، بہت ہی طریقے سے بتایا۔ اس کو یہ بھی کہا کہ مجھے پاگل نہ سمجھے، اور میں ایسا کیوں کروں گی، پہلے یہ سوچ لے۔ لیکن پھر نتیجہ وہی نکلا جو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہماری لڑائی ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا کیونکہ تم دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا تم نے ان کا گھر نہیں دیکھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، میں نے گھر نہیں دیکھا، لیکن اس کے شوہر کو دیکھا ہے۔ وہ مزدوری کرتا ہے، دن کے 400-500 روپے بناتا ہے۔ جس طرح کی باتیں تم کر رہی ہو، وہ 400-500 روپے میں اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کو مانو، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ شیر کی کھال لاکھوں کی ملتی ہے یا کروڑوں کی، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے گھر کی دیوار پر لگا رکھی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میرا دماغ گھوم چکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر سکون سے سو گیا اور میں باہر صحن میں بیٹھی تھی جب میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں بری طرح چونک گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ گلبانو تھی، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ دروازہ تو بند ہے، یہ اندر کیسے آ گئی؟ اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ مجھے اپنے گھر، اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے سارے بچے سو رہے تھے اور اس کا شوہر بھی سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ویسے بھی وہ ہماری بات نہیں سن سکتے کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت ہی زیادہ نیک اور پارسا تھی، بچپن سے ہی اللہ کی عبادت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی، لیکن جب میری شادی ہوئی تو بہت ہی برے لوگوں میں چلی گئی۔ 7 سال تک میرے بچے نہیں ہوئے اور میری ساس نے اس بات کو بہانہ بنا کر مجھ پر بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھائے گئے۔ میرا شوہر کچھ نہیں بولتا تھا، میں گھٹ گھٹ کے جیتی تھی، روتی تھی۔ میرا سارا حسن ختم ہو گیا۔ میں 21 سال کی عمر میں ہی 40 سال کی عورت لگنے لگی تھی۔ لیکن پھر ایک دن جب میں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، میں نے کہا کہ میں آج اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، یا تو میرا مسئلہ حل کر دے۔ تو مجھے ایک عورت ملی جو کافی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ اچانک ہی رات کو نمودار ہو گئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ اس کو دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ انسانی روپ میں آئی تھی، پھر بھی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے تھے، پر اس نے کہا
کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں اور میں خود بھی ایک مصیبت میں ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جو چاہوں مجھے ملے گا، لیکن بدلے میں مجھے اس کے بچے پیدا کرنے ہوں گے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی، لیکن جب اس نے مجھے سارا طریقہ بتایا پھر عجیب نہیں لگا۔ میں نے یہ بات مان لی اور اسی عورت کے میں نے نہ جانے کتنے بچے پیدا کیے۔ میرے ہاں ہر 3 مہینے بعد ولادت ہوتی ہے، لیکن یہ جو 5 بچے ہیں یہ میرے اپنے ہی ہیں، پر یہ بھی بہت تھوڑے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں لوگوں کو خبر نہیں ہو رہی، کسی کو بھی نظر نہیں آتے۔ میں نے اس عورت سے بہت کچھ مانگا، میں نے اس سے جو چاہا مانگا۔ میرے گھر میں آج ہر سہولت ہے، لیکن یہ سب لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، نہیں تو دنیا والے سوال کرتے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر یہ تمہارے اندر ہی شاید کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہیں نظر آیا، کیونکہ تم بھی میری طرح دکھوں کی ماری ہو اور تمہارے بچے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں گھر میں کھانا نہیں پکاتی ہوں، صرف اپنے شوہر کے لیے ہی پکاتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر کو بھی کچھ باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا کھانا بھی اچانک سے ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے، جو بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج سے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کروں گی، ضرور کروں گی، جس کی وجہ سے تمہارے یہاں بھی اولاد پیدا ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، میرا حسن بھی واپس آ گیا، میرے پاس بچے بھی ہیں، دولت بھی ہے، لیکن میں ان ساری چیزوں کا دکھاوا نہیں کر سکتی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے کہا کہ ہر کام کو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ لوگ ابھی بھی میرے بارے میں یہی سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید میرے بچے نہیں ہیں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے اپنے 5 بچے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ پیارے اور صحت مند بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، بہت پریشان تھی۔ مجھے ایسی باتیں سنائی دیں اور محسوس ہوئی کہ میرے شوہر نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ پتا ہے، مجھے لگا کہ تمہیں بھی باقیوں کی طرح کچھ دکھائی نہیں دیتا، تمہیں یہ سب کیوں دکھائی دیتا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میں نے پہلے دن سے سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اس کے ساتھ نارمل رہنا، نہیں تو تمہیں پاگل سمجھنے لگے گا۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو میری صحت بالکل ٹھیک تھی اور میرے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس عورت نے مجھے 1 ہفتے تک ایک حلوہ دیا جو بہت ہی زیادہ میٹھا اور مزیدار تھا، اور 1 مہینے کے بعد مجھے یہ خوشخبری مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا اور میری ساری زندگی بدل گئی۔ گلبانو ابھی بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور میری اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں اور ایک ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں، اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔